अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की मुश्किलात में जो है वो मज़ीद इजाफा हो चुका है। आज तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीटीआई वाले एनआरओ चाहते हैं जो कि नहीं मिल सकता। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये भी डिबेट करेंगे चूँकि बानी पीटीआई की फौजी ट्रायल की जहाँ पे बाज़गश्त है, दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम रिमार्क्स दिए हैं कि जो शख्स फौज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के मातहत कैसे हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, चूँकि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है, आज तो तोशाखाना 2 केस में जो है वो फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आप फैज़ हमीद साहब के ऊपर फर्द जुर्म जैसे ही आयद हुई है और उसके बाद कैसे सिलसिला तेजी से बाकी चीज़ों का भी चल पड़ा है। सही। तो उसमें तोशाखाना केस में भी फर्द जुर्म आयद होना, आपको याद है कि ये बेल पर थे इस केस के अंदर भी, तो मैंने आपसे कहा था कि अभी ये केस चल रहा है और ज़रूरी नहीं कि बेल को आप ये समझे कि बेल के बाद वो कोई रहा हो गए, केस चलता रहेगा और उसके अंदर भी एविडेंस आती रहेगी। और फिर ये है कि तोशाखाना के अंदर भी 2-3 केसेस हैं ना, तो उसके अंदर एक केस के अंदर आज फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। फर्द जुर्म आयद होने का मतलब ये होता है कि जनाब एविडेंस जो है वो इनफ एविडेंस मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ये समझती है कि इसके अंदर जो जुर्म है वो कमिट हुआ है और चूंकि कमिट हुआ है तो जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है वो इसका जवाबदेह है, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद करके उसके ऊपर बाकी चीज़ें जो है जैसे इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ केस जो है वो ट्रायल की तरफ चलता है। तो अब ये ट्रायल की तरफ केस जो है वो चल पड़ा है और फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। और जब फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो फिर बार तो यही है ना कि जो बुशा बीबी हैं या इमरान खान साहब हैं, अब इसकी वजाहत या इसकी सफाई उन्होंने पेश करनी है। अच्छा, वो जो भी चीज़ें पेश करते हैं वो भी एक अहम पहलू है। दूसरी बात है कि क्या अदालत उनके आने वाले दिनों में जो भी वो चीज़ें या उनके वकला की तरफ से पेश की जाएंगी अपनी सफाई के अंदर, क्या अदालत उनको तस्लीम करेगी? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने माजी में देखा कि सिंपली अगर आप सिद्ध जुर्म से इनकार करते हैं तो ये काफ़ी नहीं होता, आपको साबित भी करना होता है कि आप इस केस में मुलविस नहीं थे। तो मुझे नहीं लग रहा कि बानी पीटीआई और बुशा बीबी के पास ऐसी कोई इनफ एविडेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो फर्द जुर्म आयद हुई है ख़ास तौर पर इस केस के अंदर, उसके अंदर वो आसानी से बाहर आ पाएंगे। ऐसे साहब, फर्द जुर्म आयद होती है तो उसके बाद तो सिर्फ वो सजा का तयन होना बाकी होता है। आप समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई के पास चूंकि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है अब तो सजा ही बाकी है नहीं, कोई? इसका ये मतलब नहीं होता, देखिए मिसबा, ये भी नहीं होता कि फर्द जुर्म आयद हो गई है तो इस पे लाजमी सजा होनी है, इस पे रिहाई भी हो सकती है, एग्जोनरेट भी हो सकता है बंदा। लेकिन आमतौर पर फर्द जुर्म आयद उस वक्त लगती है जब मैंने आपसे कहा कि इनफ एविडेंस इज अवेलेबल या प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट और कोर्ट ये समझती है कि इस एविडेंस की मौजूदगी के अंदर जुर्म जो है कमिट हुआ है और जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है उसका कोई रोल है उसके अंदर, ठीक है। उस रोल को कि अगर है या नहीं है वो फिर आगे ट्रायल में अब इस्तगासा और बुकला सफाई ने क्लियर करना है। इस्तगासा जो है उसकी तरफ जो उसकी रिपोर्ट है या उसकी एविडेंस इकट्ठी किया उसमें एफआईए है, पुलिस है, इन इदारों की रिपोर्ट्स होंगी और जो बुकला सफाई हैं वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बहरहाल मुश्किल वक्त जो है वो मज़ीद मुश्किल हो गया है इमरान खान साहब के लिए और बुशरा बीबी के लिए, और बुशरा बीबी के लिए इस लिहाज से भी मुश्किल हो गया है कि आपको पता है कि वो बेल पर हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने खुद एक बहुत बड़ी मूवमेंट को लीड किया और वहाँ पर वो ये कहती रही कि हम इमरान खान साहब को लिए बगैर नहीं जाएंगे। अच्छा, अब इमरान खान साहब को क्या लेकर जाना था? आज तो उनका अपना जो सिलसिला है वो मुझे जेल में जाते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर ट्रायल शुरू हो जाता है और ट्रायल के अंदर अब ये देखना ये है कि और भी केसेस हैं उनके ऊपर, अगर उनके साथ गिरफ्तारी भी हो जाती है तो ये शायद वो पहले वाली पोजीशन में चली जाएंगी जिसके अंदर बानी पीटीआई भी जेल में थे और ये भी इसमें जेल में होंगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये बाहर रहें और ट्रायल के अंदर ये इन पर ट्रायल चलता रहे, लेकिन ये दोनों कंडीशंस हैं। ऐसे सब पीटीआई तो पहले ही एक बंद गली में है। एक जो उम्मीद थी वो तो बुशरा बीबी की सूरत में नजर आ रही थी या फिर जो है वो अलीमा खान साहबा की नजर में। आज
बुशरा बीबी साहबा को ज़रा प्रायोरिटी ज़्यादा मिल रही थी चूँकि वो अहलियाँ हैं बानी पीटीआई की, अगर उनके साथ भी कुछ सज़ा का तयन हो जाता है या गिरफ्तारी अमल में ला दी जाती है, फिर उसके बाद आप कैसे देख रहे हैं पीटीआई का मुस्तकबिल और उस जमात को? देखिए अभी खैर ये बात बहुत दूर की है कि उनको सजा हो जाती है, बुशरा बीबी की मैं बात कर रहा हूँ। गिरफ्तारी अगर अमल में लाई जाती है तो? हाँ देखिए वो तो भी मुश्किलात है ना, पहले भी वो गिरफ्तार हुई थी, कल को वो रिहा भी हो सकती हैं, अगर दोबारा गिरफ्तारी होती है तो रिहा भी हो सकती हैं। बहरहाल उसका देखें ये तो बात आ गई है कि पॉलिटिकल वरासत जो होगी वो किसके पास जाएगी। आमतौर पर पाकिस्तान या इंडिया और जो सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पता है कि मरूसी सियासत बहुत डोमिनेट करती है। उसके मरूजी हालात भी हो सकते हैं पाकिस्तान में, तो शायद इस वजह से भी है कि जो पॉलिटिकल जमातों के साथ जो सलूक रवा रखा गया फौजी अदवार के अंदर, वो भी एक वजह है मरूसी सियासत का मजबूत होना, कि क्योंकि पार्टियों को जिस तरह तोड़ा जाता है, पार्टियों के साथ जो सलूक किया जाता है, उसके बाद पार्टियां जो हैं अपनी उस लीडरशिप को, एक तो वैसे उनके अंदर भी होता है कि बेसिकली ये जमहूरी पार्टियां नहीं होती, ये बेसिकली इनके अंदर भी बादशाहत होती है। जो लीडर है वो अपने आप को बादशाह समझता है, उसकी औलाद जो है शहजादे शहजादियाँ होते हैं, और ये विरासत जो है पॉलिटिकल जमातों की उन्हीं खानदानों के अंदर है जो कि इसको लीड कर रहे हैं। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, भुट्टो साहब, और भुट्टो साहब के बाद आज भी उन्हीं की फैमिली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत मौजूद है। ज़ाहिर बात है उसके अंदर आप कह सकते हैं मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद जो है आसफ अली जरदारी साहब ने भी इसको एंजॉय किया, उनकी उस सारी लेगेसी को। लेकिन अब बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब आगे हैं। आप यहाँ ये तो कह सकते हैं कि जी असल में वरासत तो जानी चाहिए थी उनके बेटों के पास, लेकिन बहरहाल पॉलिटिकली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद को प्रूव किया। इसी तरह अगर आप इधर आ जाएँ तो इधर आज देखें नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिकल लेगेसी है या जो भी उनकी इस वक्त पॉलिटिकल वरासत है, वो इस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के पास जा रही है और वही इस वक्त उसको प्ले कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं तो उनके वो जो बेटे हैं हमजा शहबाज, उनको वो वरासत चली गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा कुछ जो हो रहा है वो पॉलिटिकल वरासत के तरीके से चलता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इसके अंदर इमरान खान साहब के बाद अगर उनकी पॉलिटिकल वरासत है, आमतौर पर ये बीवी बच्चों के साथ होती है, या बीवी को मिलती है या बच्चों को मिलती है। तो अब इस वक्त जारी बात है उनके बच्चे तो नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, तो फिलहाल फौरी तौर पर जो चेहरे नज़र आते हैं वो दो चेहरे हैं, एक तो बुशरा बीबी हैं और दूसरे हैं अलीमा खान साहबा। तो अलीमा खान साहबा बहन है और बुशरा बीबी के इर्द गिर्द इमरान साहब की जो गवर्नमेंट थी वो इनके इर्द गिर्द, उसके अंदर भी उस वक्त ताकत का जो महवर थी बुशरा बीबी जो है, और वो उनका जो घर है वो ताकत का एक महवर रहा है। आप समझते हैं कि इस वक्त जो है वो पीटीआई ने जो मरूसी सियासत की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए एक अच्छी बात ये थी कि उस वक्त जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैनशिप सौंपी गई थी, उस वक्त भी तो अलीमा खान साहिबा मौजूद थी, उस वक्त भी तो बुशरा बीबी साहिबा जो थी वो मौजूद थी, उनके बजाय जो वो उनको प्रेफर किया गया था, तो वो मरूसी सियासत के उस तरह हक में नहीं थे। नहीं, ये बात नहीं थी, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा उनके मद्देनज़र जो पेश नज़र बात ये थी कि जनाब वो चूँकि जेल में थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी जो बाकी लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल जमात के अंदर से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ऊपर तो क्रैक डाउन है। अच्छा। 9 मई के वाक़यात और उसके बाद पकड़ धक्कड़ और ये इस तरह की चीज़ें, और उनको मेरा ख्याल है बैक ऑफ द माइंड यही चीज़ होगी कि जनाब जो है जो ख़ास तौर पे बुकला हैं अगर उनको सामने लाया जाए इस वक्त तो वो ना सिर्फ पार्टी भी चला सकेंगे और उनके केसेस को भी लेके अच्छे तरीके से चल सकेंगे, तो उनको रिलीफ मिलेगा। अगर चाहे उसमें नाकाम नज़र आए, उनकी वो जितनी भी टीम है आज तक कामयाब तो नज़र नहीं आई, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि शायद इमरान खान साहब के बैक ऑफ द माइंड जो थी मरूसी सियासत से कहीं बढ़कर ये थी कि उनको रिलीफ कैसे मिले, तो उन्होंने बुकला को प्रेफरेंस दी। अच्छा, फिर ना सिर्फ बुकला को प्रेफरेंस दी, फिर आपने ये देखा कि उनको जहाँ ज़रूरत पड़ी उन्होंने गंडापुर साहब को भी आगे फोर फ्रंट पे लाए, लेकिन वो स्टेजेस तय होती चली गई और फिर एक ऐसी स्टेज पर भी आई चीज़ें कि जहाँ पर बुशरा बीबी एकदम फ्रंट लाइन पर आई, लेकिन वो अभी तक मिथ है कि वो कैसे आई, क्योंकि अलीमा खान साहब के जो लास्ट हमने बयान सुना उसमें वो यही था कि इमरान खान साहब को तो नहीं पता था कि बुशरा बीबी लीड कर रही हैं और वहाँ क्या हो रहा है, वो तो यही समझ रहे हैं कि वो बीमार हैं और घर पे हैं। तो अब यहाँ पर जो मिथ है या जो एम्बिग्यूटी है वो ये है कि बुशरा बीबी को फिर हदायत कौन दे रहा था। अगर अलीमा खान साहबा की हम बात मान लें तो बुशरा बीबी को भी शायद कोई और हदायत दे रहा था, और बाद के उनके जो तनाज़ात उभर के पार्टी के अंदर आए हैं और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह बुशरा बीबी की उनकी जो एडवाइज़र हैं उनके जो बयानात आए हैं, तो अच्छी खासी एक खिचड़ी सी पकी हुई है अंदर। अच्छा, चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल मरूसी सियासत जो थी वो ट्रांसफ़र होनी थी बुशरा बीबी को, और वो उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन जाहिर बात है
کہ یہ بڑی ایک باریک سی گیم ہوتی ہے ملکی پالیٹکس، اور پھر ایسی سچویشن جہاں اپوزیشن میں آپ ہوں اور پھر ڈی چوک کے اوپر آپ نے ایک بات کی ہو کہ ہم نے کوئی یلغار کرنی ہے، ہم نے کوئی ایک پوری ایک موو چلانی ہے، تو اس صورتحال کے اندر جب آپ لیڈ کرتے ہیں تو بڑی باریک تھن لائن پر بھی آپ کو چلنا پڑتا ہے، اور اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے تحت آپ کے جو سٹیپس ہیں یا آپ جو موو کر رہے ہوتے ہیں اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں، اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں، آفٹر شاکس ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بشریٰ بی بی نے جو اس رول کو پلے کیا وہ ان سے پلے نہیں ہوا اچھے طریقے سے، اور اب وہ جو آفٹر شاکس آئے ہیں نا وہ ریورس، بلکہ اس کا ان کو کاؤنٹر، زیادہ خطرناک ہے. ہاں جی، ان کو وہ ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی ہیں چیزیں ساری، وہ ان کے خلاف چلی گئی ہیں زیادہ. اگر بشریٰ بی بی کے بجائے یا علیمہ خان صاحبہ کے بجائے یا مطلب خاندان کے علاوہ اگر باہر میں کسی کو جو ہے وہ یہ دی گئی تھی چیئرمین شپ یا پارٹی کا جو عہدہ تھا وہ دیا گیا تھا، وہ وکلا ہی تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ وکلا نے بانی پی ٹی اے کی رہائی کے لیے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کہ انہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ ان کی ایک بڑی ناکامی ثابت ہوئی. اب کردار اگر ادا صحیح ہوتا تو گنڈا پور صاحب نہ آتے، ٹھیک ہے، اور گنڈا پور صاحب اگر صحیح کردار ادا کرتے تو بشریٰ بی بی لیڈ نہ کرتی. تو کردار صحیح نہیں کیا ادا تو تبھی یہ سارا کچھ ہوا نا. اب بشریٰ بی بی بھی آ کے ناکام ہو گئی. میں ان کا جو ٹھیک سے نہیں لڑا، نہیں، میرا خیال ہے ان کی ساری موو مقدمہ تو بکلا نے تو مقدمہ نہیں صحیح لڑا، اور جو گراؤنڈ میں اس وقت سچویشن تھی ڈی چوک جانے کا فیصلہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آج جو اس کا امپیکٹ آیا ہے، لیکن اس کا ریورس ہوا ہے نا سارا کچھ، وہ اب پی ٹی آئی کی پوری جو پارٹی ہے اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی پڑے گا، کیونکہ آپ کا ایکشن ری ایکشن کو جنم دیتا ہے. آپ کا ایکشن خطرناک ہوگا تو ری ایکشن بھی اتنا ہی خطرناک ہوگا. تو آپ کا جو ایکشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں پروڈنٹلی اس کو جو ہے ایکشن کو فارم نہیں کیا گیا تھا، اس کو کیری آؤٹ نہیں کیا گیا. تو اب اس کا امپیکٹ نہ صرف ریورسل، اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو ریورس ہے یا کاؤنٹر پروڈکشن جو ہے یا پروڈکٹیو ہے وہ خود بشریٰ بی بی کے لیے بھی ہوا ہے، پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ کے لیے بھی ہوا ہے، اور خود عمران خان صاحب کے لیے بھی ہوا ہے. ایسے میں فیض حمید صاحب کا فرد جرم عائد ہو جانا، کورٹ مارشل کے حوالے سے آگے چلنا، اس نے اس سچویشن کو مزید گرم کر دیا ہے. اب قانون کا شکنجہ ان سب کے ارد گرد تیزی سے آئے گا، ٹھیک ہے، اور ان کو کوئی ریلیف کے درمیان میں مل رہا تھا وہ ملتا ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایسے میں ایک مذاکرات کی بات چل رہی تھی، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کر رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک ہوئے نہیں. کچھ میسیجز بھی ہیں، دونوں طرف سے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی بھی تیار ہے، لیکن اب حکومت نے کچھ کنڈیشنز بھی رکھ دی ہیں. دیکھیں آہستہ آہستہ حکومت کا تھوڑا پلہ چونکہ بھاری ہوتا ہے تو وہ اب تھکا رہی ہے، ان کو اور مزید تھکا بھی رہی ہے اور تھوڑی ہزیمت بھی دے رہی ہے. ایک تو گورنمنٹ نے یہ بات کی ہے کہ ٹھیک ہے پہلے تو آپ مذاکرات چاہتے تو معافی مانگیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ کا جو بھی ایجنڈا ہے سارا اس کو ڈراپ کریں، وہ جو ایجنڈا آپ نے دیا ہے یہاں مذاکرات کی جو باتیں کریں اس کو ڈراپ کریں، اور پہلے آپ تو معافی مانگیں نا 9 مئی کے لیے. اب پی ٹی اے کے لیے آئی تھنک کہ یہ بڑا مشکل ہے 9 مئی کے اوپر واقعات پر معافی مانگنا، کیونکہ 9 مئی کے اوپر واقعات پر معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی انوالومنٹ اس میں ہے. اس کی تھوڑی باریک سی تھن سی لائن ہے کہ اگر آپ معافی مانگتے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ انوالو ہیں. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ شرط رکھنا کہ معافی مانگنا، شاید گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ اس طرح مذاکرات ہو جس طرح کے پی ٹی آئی جا رہی ہے. مذاکرات کی بات ہو رہی تھی تو ایسے صاحب اس میں پی ٹی آئی نے بھی تو اپنے 1-2 پوائنٹ رکھے تھے نا، وہ تو علیحدہ چیز تھی نا، وہ جو 24 نومبر سے پہلے والے تھے. ابھی لیٹسٹ ان کے پوائنٹ تھے، اس میں بھی تو یہ تھا کہ جوڈیشل کیا جائے یا پھر جو ہے وہ منسٹری ٹرائل کی طرف نہ جایا جائے. اسی لیے آئی تھنک کہ انہوں نے ساتھ یہ رکھا کہ چلے پھر آپ معافی بھی مانگے. اب ظاہری بات ہے پی ٹی آئی معافی نہیں مانگے گی تو یہ ان چیزوں کے ساتھ تو مذاکرات کی ٹیبل پر آ بھی نہیں سکے گی، کیونکہ وہ معافی نہیں مانگ رہی، گورنمنٹ کہے گی ٹھیک ہے جی آپ نے معافی نہیں مانگی تو ہم مذاکرات ہی نہیں کرتے. تو مذاکرات ہوتے ہوتے تعطل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو بھی جائیں، ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ معافی مانگنا گورنمنٹ نے ضروری قرار دے دیا، ناگزیر قرار دے دیا ہے، تو اس لیے پی ٹی آئی کے لیے بھی شاید اس شرائط کے ساتھ جو کہ گورنمنٹ نے رکھی ہیں آگے بڑھ کر مذاکرات میں جانا کوئی میرا خیال ہے کہ کڑی شرائط ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے قابل معافی میرا خیال ہے بہت کڑی شرط ہے. بازار یہ آرام سے لگتے بندہ کہتا ہے چلے جی مذاکرات کرتے ہیں، معافی تلافی کر لیتے ہیں، بات چھوڑیں. لیکن یہاں کی معافی جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک بڑا کیس ہے ان کے خلاف 9 مئی کا، اور اسی پہ فیض حمید صاحب کا سارا سلسلہ اور پھر وہ چیزیں ساری نکل کے سامنے آ رہی ہیں. تو اسی پر معافی مانگنے کا مطلب ہے ٹیکنیکلی کہ آپ 9 مئی کے واقعات میں اپنی انوالومنٹ کو تسلیم کرتے ہیں
گورنمنٹ کل کو یہی معافی لے کے قانونی کاروائی میں چلی جائے گی کہ دیکھیں جی انہوں نے تو معافی بھی مانگی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ان کے لیے ایک اور ایویڈنس, بلکہ گورنمنٹ کو ایک ایویڈنس مل جائے گی, اور وہ ایویڈنس جو ہے پھر جو آپ کا جو کیس ہوگا اس میں بھی چلے گی. اس کے بعد بھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے چانسز نہیں ہوں گے, مطلب پھر تو یہی ہوگا کہ آپ انوالو تھے اس میں. ہاں جی بالکل, دیکھیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے اوپر تو گورنمنٹ آ ہی نہیں نہ رہی. انہوں نے خود ہی وہ تینوں بدلے ہیں نا جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, ٹھیک ہے, وہ تو مان ہی نہیں رہے, وہ تو اس پہ آنا ہی نہیں چاہتے. اب معافی کا ایک سلسلہ رکھ دینا تو آج جو نا مذاکرات جو ہیں وہ آج تو نہیں ہو سکتے ہیں, ہو جائیں, ہو سکتا ہے نہ ہوں, اور ہو سکتا ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ہو رہے ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے نا, یہ جو شرائط ہیں پی ٹی آئی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ سب شرائط جو ہیں آپ وڈرا کر کے پھر ہمارے پاس آئیں مذاکرات, تو پھر تو مذاکرات ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ مذاکرات تو نہیں ہوں گے بلکہ تھوڑا تعطل کا شکار ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی ہو جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ تعطل کا شکار ہو جائیں گے, اور اسے کہتے ہیں نفسیاتی حربے استعمال کرنا. اور نفسیاتی حربوں کے اندر گورنمنٹ جو ہے تھوڑا اپر ہینڈ ہو جائے گی پی ٹی آئی کے اوپر. اب سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اس وقت جتنے بھی کیسز ہیں وہ تمام سیاست کی نظر ہو رہے ہیں, ایسا ہے؟ دیکھیں کیسز سیاست کی نظر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, دیکھیں ان کے اوپر جو کاروائی ہے نا, قانونی کاروائی, مجھے لگتا ہے وہ تیز ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سزاؤں کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, اب سمپلی یہ نہیں ہے, دیکھیں فرد جرم عائد ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سیریس میٹرز ہیں, ٹرائل کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اور انہی کے ساتھ تانے بانے ملے ہوئے ہیں آپ کے 9 مئی کے واقعات. اگر وہ ساری چیزیں اس طرف چلی جاتی ہیں تو پھر آگے ملٹری کورٹس کی اس وقت بات ہو رہی ہے, سزا کے تعین, سول کے حوالے سے. آج آپ نے جو بات سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں پی ٹی آئی کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں یہ فوجی ٹرائل کی طرف جا رہی ہیں. تو اب اگر حکومت نے کل مذاکرات کی پیشکش کو قبول کیا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی لچک دکھائی گئی تھی, اور اب چونکہ اس میں شرائط عائد کر دی گئی ہیں پی ٹی آئی کے لیے تو پھر وہ اس طرف بھی نہیں آ رہے؟ کل اگر ایکسیپٹ کیا گیا تھا شرائط کو تو کچھ تو تھا اس میں. دیکھیں ساتھ حکومت نے بھی تو شرائط رکھی ہے نا. ایک تو پی ٹی آئی نے شرائط وڈرا کر کے کچھ اور شرائط رکھ دی, اب گورنمنٹ بھی تو کھیلے گی نا. اسے پولیٹیکل مووز کہتے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں ہم سول نافرمانی کرنے سے چلے انگیج کر لیا آپ کو, پھر آج آپ یہ کریں وہ کریں. یہ بیسکلی اس کو کہیں کہ آپ ٹائم باؤنڈ بھی کرنا چاہتے ہیں, کچھ ڈیلنگ ٹیکٹس بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات تو ہو جائیں گے. اور اسے مذاکرات کون سا مشکل ہے, پارلیمنٹ کے اندر دونوں جماعتیں موجود ہیں. پی ٹی آئی چلو اسرا نہیں موجود, ان کی سنی اتحاد کونسل تو موجود ہے, باقی یہ ساری لیڈرشپ جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں آلموسٹ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. اور پارلیمنٹ کا ایک ایسا فورم ہے کہ باہر آپ ملیں نہ ملیں وہاں تو ملتے ہیں آپ, وہاں بھی بات چیت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. وہ اسپیکر کے کمرے میں مذاکرات ہو سکتے ہیں, وہ کسی اور جگہ بھی ہو سکتے ہیں. جی میں نے وہی کہا نا, وہاں تو مل سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے مذاکرات ہو بھی رہے ہوں گے, لیکن جو آفیشیل مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے یہ گورنمنٹ شرائط رکھتی ہے. اگر آپ اچھا آج اگر پی ٹی آئی معافی مانگ لے, ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاؤں تو آپ مجھے بتائیں نا, پی ٹی آئی کا اپنے کارکنوں جو آپ لفظ کہتے ہیں عوام, تو عوام میں کیا میسج آئے گا؟ چلیں پی ٹی آئی کے کارکن, وہ جو عوام ہے پی ٹی آئی کے کارکن, وہ ان کو میسج کیا جائے گا پی ٹی آئی کا کہ وہ سارے اس میں انوالو ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مشکل لقمہ ہے جو حلق سے اتر نہیں رہا پی ٹی آئی کے, تو گورنمنٹ اس پہ پرسسٹ کر رہی ہے. اچھا ہاں یہاں تو ایسا سر سوری ٹو انٹرپٹ, اگر وہ چیز قبول کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اس پہ معافی مانگ رہے ہیں, مطلب پھر تو یہ واضح ہو گیا نا کہ آپ اس میں شامل تھے, آپ نے یہ سارا کچھ کروایا, پھر وہ جرم ہو گیا, پھر اس کی تو سزا ہوتی ہے. پھر اس میں نے وہی کہا نا, جرم نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر ایک ایویڈنس آ جائے گی. اس جرم کے اندر, جرم تو ہوا ہے, وہ تو کیس چل رہے ہیں, اس کے اندر ایک اسٹرانگ ایویڈنس گورنمنٹ کے پاس آ جائے گی. اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹ اعتراف جرم, بالواسطہ اعتراف جرم, جسے بعد میں جرم ہو جاتا ہے تو پھر تو سزا ہوتی ہے, تو پھر وہ کیس چلے گا نا, اس میں پھر یہ چیزیں بھی ساری اس میں شامل ہوں گی. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اب مذاکرات شاید اس صورت میں آگے بڑھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنی اس شرط سے پیچھے ہٹ جائے اور کہیں نہیں چلے آئے ہیں مذاکرات کرتے ہیں اور چیزوں کو کہیں ریزالو کرتے ہیں. گورنمنٹ بھی اس موڈ میں نظر نہیں آ رہی کہ سمپلی ان کو بٹھائے مذاکرات کرے, ان کو کوئی ریلیف دے دے. اور پی ٹی آئی کو بھی اب میرا خیال ہے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں اس سے شاید ریلیف نہ ملے. وہ کوشش کریں گے, ظاہری بات ہے, آپ نے ایک تھریٹ کیا تھا کہ آپ سول نافرمانی کریں گے پی ٹی آئی نے, تو ظاہری انہوں نے چیزوں کو ڈیفیوز تو کرنا ہے نا, تو انہوں نے اسے ڈیفیوز کر کیا نا, بلکہ گورنمنٹ نے فوری ان کو ایکسیپٹ کیا, ان کی بات کو ڈیفیوز کیا, ان کو اس چیز سے ہٹایا کہ جی ٹھیک ہے مذاکرات کرتے ہیں. یا ایک ایسا میسج یا ایسی ایک تاثر گیا کہ جناب جو
جو ان کے مذاکرات ہیں وہ ہونے لگے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کیا کہ مذاکرات ہونے لگے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کھیل گئی ہے ان کے ساتھ پوری طرح، اور گورنمنٹ نے ان کو مزید بیک فٹ کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی تو خود ڈیل کی طرف جا رہے ہیں، اگر یہ جماعت کی طرف سے سارا کچھ کہا جا رہا ہے تو اوبویسلی اس میں کیا بانی پی ٹی آئی کی رائے شامل نہیں ہوگی؟ انسٹرکشنز نہیں مل رہی، کہاں سے مل رہی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی انسٹرکشن تو ہوں گی، لیکن بانی پی ٹی آئی سے کہیں زیادہ جنرل فیض حمید صاحب کا جب یہ آیا ہے، فرد جرم عائد ہوئی ہے اور آگے کورٹ مارشل کی کارروائی چل رہی ہے، زیادہ جو تھریٹ فیل کر رہے ہیں میرے خیال ہے وہ لیڈرشپ کر رہی ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کی باہر موجود ہے، کیونکہ ان کو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جو 60-70 لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کانٹیکٹ میں تھے، تو ظاہری بات ہے وہ پی ٹی آئی کی یہی لیڈرشپ تھی۔ وہ جس میں 60-70 لوگوں کی جو بات ہو رہی ہے اس میں وہ سارے تو پی ٹی آئی، مطلب بیشتر تو پی ٹی آئی سے ہی ہیں، لیکن اس میں تو کچھ پیپلز پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں پی ایم این کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ 60-70 کے سارے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں 9 مئی کے واقعات ہیں، اصل وہ جو ریولیوشن کیا گیا ہے، جو ڈیولج کیا ہے جنرل فیض حمید صاحب نے، وہ تو بات کی ہے 9 مئی کے واقعات، اور اس کے بعد جو سڑکوں پر وائلنس ہوا ہے، اصل تو وہ کنسرن ہے نا۔ اور دوسرا کہ پولیٹیکل موو کے لیے اگر وہ کچھ بننا چاہتے تھے، آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے ایک جماعت کو جو یوٹیلائز کیا ہے، اور ان کے اشارے پہ جو مارچیں ہوئی ہیں یہاں پر، جو مارچز کی گئیں جس کے اندر خود بانی پی ٹی آئی نے ان کو لیڈ کیا، یہ ساری چیزیں آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، بنیادی طور پر وہ اس میں پھنس رہے ہیں۔ جب وہ اس میں پھنس رہے ہیں تو آگے والا جو سین یہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ آن بورڈ تھے، وہ جو آن بورڈ تھے ان کے اوپر بات ہوگی کہ جناب آپ جو اس میں شامل تھے تو پھر آگے جو سزائیں ہیں یا آگے جو کیس چلے گا، جو ٹرائل چلے گا یا مزید مقدمات درج ہوں گے، اس میں یہ لوگ بھی شامل ہوں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے کہیں زیادہ اس وقت جو ریلیف چاہیے مذاکرات کی شکل میں، خود وہ لیڈرشپ کو چاہیے جو اس وقت باہر ہے، جو وکلا کی شکل میں ہے، جو پولیٹیشنز کی شکل میں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ تھریٹنڈ ہے۔ اب چونکہ فیض حمید صاحب کی بات تو سب ہو ہی رہی ہے، چل ہی رہی ہے، اب اس میں انوالومنٹ باجوہ صاحب کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ کیا مطلب وہاں پہ ایک کی طرف تو وہ جا ہی رہا ہے معاملہ ٹرائل کی طرف، تو دوسرے کے اوپر یہ نہیں ہوتا لوگ؟ دیکھیں نا، باجوہ صاحب نے اگر کانٹیکٹ کیا ہوگا تو انہوں نے عمران خان صاحب سے کیا ہوگا، اور عمران خان صاحب سے جب کیا ہوگا تو وہ بحیثیت آرمی چیف تھے اس وقت اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، تو ان کا تو ایک آفیشیل رابطہ تھا اور ان کا ہونا بھی چاہیے۔ ہاں، باجوہ صاحب نے اگر پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے ساتھ اسی طرح کیا 9 مئی کے واقعات میں، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ باجوہ صاحب نے 9 مئی کے واقعات کروانے کے لیے یا جو واقعات ان میں ان کی کوئی انوالومنٹ ہے، مجھے تو ایسی چیز نظر بھی نہیں آ رہی، نہ ابھی تک آئی ہے سامنے۔ سو باجوہ صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ماضی کے اندر ان کی کوئی ایسی چیز ہو جو پولیٹیکل موو کے لیے انہوں نے یوٹیلائز کی ہو، لیکن اس کی بھی کوئی ایویڈنس نہیں آئی کہ ہم کہہ دیں کہ آئی ہو، اور پھر اس لیول کے اوپر خود سے تو کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اسی طرح نہ کوئی چیز ایویڈنس پہ ہوگی نا تو تبھی آپ کریں گے نا، تو ایسی چیز کوئی ہے نہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو آرمی چیف تھے، وہ ڈائریکٹلی اس طرح کسی کے ساتھ انوالو ہوتے۔ عام طور پر یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں نیچے، ان کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے پولیٹیکل ونگز ہوتے ہیں، ان کے باقی ونگز ہوتے ہیں جس کے تحت ہی ساری کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے کہ ان کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں تو وہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی شخص جو ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے اسٹیٹ کے پورے ریسورسز کو یوز کر جائے، اسٹیٹ کے پورے سسٹم کو یوز کر جائے، ادارے کے پورے سسٹم کو یوز کر جائے اور اپنی طاقت کو بڑھائے، اپنے اندر چیزوں کو مرکوز کرنے کی کوشش کرے اور وہ اداروں سے بڑا بن جائے۔ باقی قیادت ہے ایسا صاحب، جو قیادت باہر ہے اس سے اپنی فکر ہے کہ، اور چاہے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ پابند سلاسل ہی رہے۔ جی بالکل، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہیں سے آغاز کریں گے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے۔ ایس ایس آر صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ این آر او چاہتے ہیں جو کہ انہیں مل نہیں رہا، کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ان کی بات میں اٹ کیریز ویٹ، تھوڑا سا وزن نظر آتا ہے، کیونکہ مذاکرات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، اور اس کے لیے سول نافرمانی کی تحریک کی دھمکی کیوں ہے، اور پھر اس کے لیے فرشتوں کی جگہ انسانوں کے ساتھ مذاکرات کیوں کی جا رہے ہیں؟ اچھا، اس لیے کہ کوئی ریلیف چاہیے۔ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں کہ وہ جو ریولیوشن ہوا ہے، جو اس وقت ڈیولج کی گئی ہیں چیزیں، جو ایکسپوز ہوئی ہیں چیزیں سامنے آئی ہیں اور تشت ازبام ہوئی ہیں، منکشف ہوئی ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر جو آگے کارروائی نظر ہوتی نظر آ رہی ہے، اب اس کو روکنے کے لیے، کچھ ریلیف لینے کے لیے، کچھ این آر او لینے کے لیے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔
یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی تقریباً اپنے پہلے ترکش کے تمام تیر یوز کر چکی ہے اور اب تھک ہار گئی ہے، اور ایک شکست خوردہ فوج کی طرح چاہتی ہے کہ کچھ مذاکرات ہو گئے، یعنی ہم قلعہ اگر حوالے کریں، ہوتا ہے نا ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ فوجیں جب قلعہ حوالے کرتی تھی، ہاری ہوئی ہوتی تھی، تو کچھ شرائط رکھ لیتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہمیں کو ریلیف مل جائے، ہم ہتھیار ڈالیں، تو ہمارا جو ہے کہ بالکل ہی قلعہ کمانہ کر دیا جائے، بالکل ہی مار پیٹ ہمارے ساتھ نہ کر دی جائے، تو کچھ ہمیں ریلیف مل جائے، ہم ہتھیار ڈال دیں، ورنہ ایک تھریٹ تو رہتا ہے دشمن کے اوپر کہ جناب ہم ابھی بھی تعداد میں زیادہ ہیں، لڑے تو پھر آخری جنگ لڑیں گے، تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ دشمن بھی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ریلیف دے دیتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی شاید وہ جو اپنی وہ والی جس میں جلا دیں گے، گرا دیں گے، لوٹ لیں گے اور توڑ دیں گے، پھوڑ دیں گے، یہ جس طرح کے جملوں سے اور یلغار اور ایک یعنی پورا ایک پیش قدمی کریں گے، اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس ساری جو ان کی جنگ تھی اس طرح کے الفاظ کی یا ان کے عمل کی، وہ ہار چکے ہیں بری طرح. ڈی چوک کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بعد کم از کم وہ والا ان کا جو فیکٹر ہے یا ان کا وہ والا جو پوسچر ہے وہ تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے. اب وہی ان کی طاقت تھی، اسی کو دیکھ اس طرح کی وہ سچویشن کریٹ کر کے وہ کامیابی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن چونکہ نہیں ہوئے تو اب آ گئے ہیں دوسرے آپشنز. اب سیدھا دوسرے آپشنز پہ چلے گئے، وہ ہے مذاکرات، ٹیبل ٹاکس، کہ جہاں سے کچھ گین کر لیا جائے، کچھ ریلیف لے لیا جائے. اچھا وہ ٹیبل ٹاکس یہاں تو پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتی ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر ہو سکتی ہیں، بہرحال وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہونی ہے، کیونکہ جو دوسرے اینڈ پہ جس نے دینا ہے وہ گورنمنٹ ہے. تو گورنمنٹ کے پاس آپ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مذاکرات کے ساتھ ہی ہوگی نا. تو میرا خیال ہے وہ کچھ ریلیف چاہتے ہیں اور فیصل کنڈی صاحب کی بات جو ہے وہ درست ہے. آپ ایسا صاحب پی ٹی آئی اس وقت فیس سیونگ چاہتی ہے، اس لیے ساتھ شرائط عائد کر رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان شرائط میں کوئی اتنی جان نہیں ہے؟ نہیں، کوئی جان نہیں ہے. ابھی صرف ان کو یہ ہے کہ ہمارے خلاف مزید کارروائی نہ کی جائے، کیونکہ اور کچھ مجھے ان کا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اپنے جتنے پہلے والے ان کی ڈیمانڈ تھی، 3 بڑی ڈیمانڈ کہ جناب وہ 26ویں آئینی ترمیم کو ڈراپ کر دیا جائے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالا جائے، اور یہ چیزیں جو ہیں، تو اس کے اندر تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کامیاب ہو سکے ہیں. پھر انہوں نے کل 2 نئی ڈیمانڈز رکھیں، 2-3. اچھا گورنمنٹ اس کو بھی سننے کو تیار نہیں، اور گورنمنٹ نے کہا چلے پہلے معافی مانگے پھر آئیں. تو گورنمنٹ مجھے لگتا ہے اس وقت اپر ہینڈ چلی گئی ہے نفسیاتی طور پر بھی، اور یہ نفسیاتی طور پر نیچے آ گئے ہیں، کیونکہ اگر گورنمنٹ نہیں مانتی تو ان کے پاس جو تھریٹ تھا سڑکوں پہ لوگوں کو لانے کا، وہ کم از کم وہ اس کو گورنمنٹ ایزی ہو گئی. اب گورنمنٹ ان کو اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کھلانا چاہتی ہے، اور وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کھلانا چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو چونکہ ایج ہے اور ان کی ڈیمانڈز بھی نہیں گورنمنٹ مانے گی اور ان کو بھی کھلائے گی. اگر تو فیس سیونگ بھی نہیں ملتی پی ٹی آئی کو، دوسری جانب ہم ابھی ذکر کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے کہ جو باہر والی قیادت ہے وہ تو صرف اپنا دفاع کر رہی ہے، اور انہیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اب چونکہ ٹرائل ہوگا تو وہ ہم اس میں نہ پکڑے جائیں، اور وہ جو 50-60 کی ایک لسٹ بھی جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے. پھر تو معاملات اور مزید بگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جی بالکل، اگر گورنمنٹ نہیں مانتی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کسی نہ کسی سٹیج پر کچھ نہ کچھ تو ریلیف دے گی، کیونکہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ سے ہٹ جائیں اور بانی پی ٹی آئی اپنے کیسز کو ٹرائل کو فیس کریں اور وہ سلسلہ چلتا رہے اور ان کا بھی سلسلہ چلتا رہے، تو گورنمنٹ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ریلیف تو دے گی ان کو، وہ مل بھی جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن اس کے اندر گورنمنٹ کا میرا خیال ہے مطمئن نظر گورنمنٹ کا یہی ہوگا کہ یہ اب پارلیمنٹ میں آئیں اور اسی طرح بیٹھیں اور جو گورنمنٹ ہے اس کو چلنے دیں، اور کارروائی جو ہے جو اسمبلی کی وہ بھی چلنے دیں. اس میں ایک ان کا یہ بھی تھا کہ وہ جو آپ نے دیکھا کہ جی پی ٹی آئی کو تسلیم کر سپریم کورٹ کے آرڈر وہ بھی کہیں ختم ہو جائیں گے. تو اب گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے طریقے سے ہی جو چلا یا جو وہاں پہ اس وقت جو ہو چکا ہے اس وقت تک اسی طرح یہ چلتی رہیں چیزیں. اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرنا یا سڑکوں پر آنا گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ ایسا کچھ ہو، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس مطالبے سے پیچھے ہٹ چکی ہے، عمران خان صاحب کی فوری رہائی. تو خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ ابھی جیل میں ہی رہیں گے اور کیسز چلتے رہیں گے اور چیزیں سزا کی طرف جائیں گی اندر. بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی شامل نہیں، سیول نافرمانی کی تحریک بھی وہ نہیں جو ہے وہ چلانے جا رہے، معاملات کو کیسز کو وہ جوڈیشل بھی نہیں وہ ہو جا رہے، دوسری جانب معاملات کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. اتنی کڑی سچویشن میں پھر تو جو بطور جماعت جو ہے وہ اور ابھی کی جو قیادت ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے جی سب کو.
خان صاحب کی اس وقت کسی کو نہیں پڑی ہوئی، تو چونکہ اپنی اپنی پڑ گئی ہے اور خان صاحب کی کسی کو نہیں پڑی، تو جماعت کا جو حال ہو رہا ہے اور جماعت کا حال جو ہوگا آنے والے دنوں میں، بہت سارے پنچھی اڑ جائیں گے اور وہ کسی اور جا کے چبوترے پہ بسیرا کر لیں گے۔ معافی کے اوپر بات ختم ہو جائے گی، چونکہ اس کی ایک پہلے سے اگزامپل موجود ہے، وہی لوگ جو 9 مئی میں ملوث تھے اور پھر وہی چہرے ہمیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دکھائی دیے، چونکہ 9 مئی کے اوپر باضابطہ طور پہ انہوں نے معافی تلافی مانگی اور وہ اب جو ہے وہ بڑے ایزی ماحول میں، کسی قسم کے کوئی کیسز نہیں ہیں، وہ بری الزمہ ان تمام تر۔ دیکھیں انہوں نے جو معافی مانگی نا، اب بھی اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر معافی یا شرائط میں معافی شامل ہوتی ہے، یہ سارے لوگ آ کے معافی مانگ لیتے ہیں، ان کی طرح سب کی بچت ہو جائے گی۔ دیکھیں دونوں اس معافی میں فرق ہے تھوڑا سا۔ وہ جو پہلے معاف کیے گئے نا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو شامل ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہم شامل ہی تھے 9 مئی، اور کسی کا موقع بھی ہے کہ میں وہاں تھا، اور کوئی کہتا ہے میں وہاں تھا، اور کہتا ہے کہ میں یہاں تھا، تو ہم تو موقع پہ تھے ہی نہیں، تو ان کی معافی تلافی تو اس چکر میں ہو گئی۔ اب یہ جتنے لوگ ہیں نا، فیض حمید صاحب کے انکشافات ہیں اور یہ سارے لوگ ہیں، پھر 9 مئی کے واقعات ہیں، اس میں جو معافی تلافی ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہوگی کہ جناب ہم وہاں نہیں تھے، اس میں معافی تلافی اس طرح ہو رہی ہے کہ جناب یہ واقعہ ہم سے ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری کالعدم تنظیموں نے ہتھیار پھینکے تھے، یہ تھوڑا سا اس کو اس طرح ریلیٹ کریں، اور ہتھیار پھینکتی ہیں جب، تو آپ نے دیکھا وہ یعنی بلوچستان کے اندر بہت ساری ایسی تنظیمیں تھیں جو پاکستان اور ریاست کے خلاف لڑتی رہی ہیں، انہوں نے ہتھیار پھینکے ہیں، معافی نامہ کیا ہے، معافی مانگی ہے کہ ہم نے جو ایکٹ ماضی میں کیے وہ غلط کیے تھے، تو اس کی بنیاد پر ریاست نے ان کو ریلیف دیا بھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے ان سے کہا جائے گا کہ جناب آپ اس کے اندر، چونکہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ سمپل پروٹیسٹ نہیں تھا، وہ باقاعدہ ریاست کے خلاف ایک بغاوت تھی، اور ریاست کے خلاف ایک پوری ایک جنگ کی شکل صورتحال بنائی گئی تھی۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر جو انوالو تھا وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے۔ اچھا چلیں، وہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ تو شاید بارڈر کے علاقوں میں، یا جو تھوڑی آپ سمجھے کہ ایسے علاقے جہاں امن نہیں ہے وہاں پہ کام کر رہے، تو یہ تو شہروں کے علاقے تھے نا، جی ایچ کیو ہو یا لاہور کا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، تو وہاں پر جو کچھ کیا گیا، جو لوگ ملوث تھے، ایکٹ وہی ہے، اسی طرح کا ایکٹ ہے۔ سر کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایک جماعت کو جوڑے ہیں، جو کہ وہ تو ایک سیاسی جماعت ہے نا، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو بیٹھ کے ہی بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، وہی آپ کو پیشکش کرتے ہیں، پھر آپ قبول بھی کرتے ہیں۔ ہم ایک جماعت کو کالعدم تنظیم کے جی ساتھ بالکل، میں تھوڑی دیر بتا دوں، بہت ساری کالعدم تنظیمیں پہلے کالعدم نہیں ہوتی، کالعدم قرار دی جاتی ہیں اپنے ایکٹس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ایسی تنظیمیں پاکستان میں پہلے بہت آپریٹ کرتی رہی ہیں، اور ایک دور میں پوری ان کو اجازت تھی پورے پاکستان میں، لیکن جوں ان کا کردار، ان کے کال آف فیل جب سامنے آنا شروع ہوا اور پتہ چلا کہ کوئی وائلنس میں ملوث ہے، تو کوئی دہشت گردی میں ملوث ہے، تو پھر ان پر کیا ہوا، پابندی لگتی چلی گئی۔ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اور مذہبی پولیٹیکل جماعتیں بھی ایسی یہاں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایکٹس یا پروٹیسٹ کے اندر اتنا وائلنس کیا کہ ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اسی طرح پی ٹی آئی بھی ایک پولیٹیکل جماعت ہے، نو ڈاؤٹ کہ وہ ہے تو پولیٹیکل جماعت، اور آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اگرچہ کہ ابھی وہ اس کی رجسٹریشن کا ایک ایشو چل رہا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ پولیٹیکل جماعت اگر ایکٹ ہی ایسے کرے گی جس سے وائلنس ہوگا اور وہ ثابت ہو جائے گا، اگرچہ پولیٹیکل جماعت کے خلاف اس طرح کی چیز کا ثابت ہونا اور پھر اس کے اوپر ایکشن ہونا ایک مختلف اور مشکل عمل ہوتا ہے نسبتاً کہ جو اوپن ہے، جو اتنے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، تو کیونکہ یہ ساتھ ایک لبادہ پالیٹکس کا بھی اوڑھتے ہیں اور باقی وائلنس بھی کرتے ہیں، تو مشکل ہو جاتا ہے نا ریاست کے لیے بھی اس چیزوں کو ایسی آئیڈینٹیفائی۔ تنظیموں کو جو ہے وہ عارضی طور پہ بند کیا جاتا ہے یا بین لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں جو ہے وہ کالعدم قرار نہیں دیا جاتا، مطلب بین ہٹا لیا جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہوتا ہے۔ یہیں سے آغاز کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اسٹے ود اس۔ اس ماحول میں مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ جتنا نقصان جو ہے پارلیمنٹ کو ہمارے سیاستدانوں نے پہنچایا ہے، شاید کسی اور ادارے نے نہ پہنچایا ہو۔ ہماری فارن پالیسی پتہ نہیں کون بناتا ہے، کون چلاتا ہے۔ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی اقدار کو ٹھیک کرنا پڑے گا، سیاسی نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے۔ پاکستان میں نان ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ ہے، ان کے اوپر ٹرسٹ کون کرے گا؟ تو اس لیے خوف آ رہا ہے آگے کہ ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان اور ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کبھی تو سامنے آنے چاہیے نا چہرے۔ آج تو پنجاب میں بھی وہی بیٹھے ہیں جو آپ نے $1 بلین کا فراڈ کیا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کوئی پریس کانفرنس کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ معیشت میں ہم نے میگا پروجیکٹس اور IPPs کے تحت پورا ملک کا پٹھا بٹھا دیا ہے۔ آئین اور قانون کی بالادستی جس ملک میں نہیں ہوگی
वहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। गैस पाइपलाइन का मंसूबा क्या इतना आसान है? गर्मियों में होने के बावजूद भी तकरीबन 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान इस गैस पाइपलाइन का फायदा उठाएगा, पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर डेवलप आप करेगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए प्रोग्राम आखिर कब तक, पीर से जुमेरात रात 10:05 पर, सिर्फ कोहिनूर न्यूज पर। कानून असल में है क्या? वाइट कॉलर क्राइम, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे 8-10 बंदे जो हैं वो एक बोर्ड होता है। अगर वो केसेस क्लोज होंगे तो वो बेसिकली कंकरेंस लिया जाएगा प्रोसिक्यूटर जनरल से। सोसाइटी के ओनर शिकवा करके दिखाई देते हैं कि भाई हमें ये नहीं पता कि हम टाउन से अप्रूवल करवाएं, LDA से करवाएं। LDA इज नॉट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी है। नैब का जो नया लॉ है उसमें भी ये गुंजाइश मौजूद है कि किसी भी ऑनरेबल जज को जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाए। अगर जज साहिबान किसी किस्म के भी मामले में मुलव्विस हैं तो ये आर्टिकल जो है ना उसके तहत उनकी कार्रवाई होगी। सियासतदान बरसा जिसमें आते हैं उनकी ऑडियो भी लीक्स आती हैं, उनकी वीडियोज भी आती हैं, उनका सारा कुछ आता है। उनकी हद तक समझ आता है कि नैब या कोई अदर अदारा को चले। क्या वजह है कि ये इसको तनकीद की निगाह से देखा जाता है कि जनाब आर्मी एक्ट के तहत जो आएगा तो वो खौफ की सजा पैदा होती है। अगर उसको आम कानून जो सिविलियन पे एप्लीकेबल है अगर उसके तहत उसने प्रोसीड होना है तो सबसे पहले FIR होगी। उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन डिले हो तो ऑफिसर के ऊपर जिम्मेदारी होती है तो वो रिपोर्ट जमा कराएगा। देखिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है, जुमा की रात 7:05 पर, सिर्फ कोहिनूर न्यूज पर। Tell me 3 days of week without taking their names. क्या? क्या? तमाशा। अली के माँ के 3 बच्चे थे, एक का नाम अहमद, एक का नाम फरीद, तीसरे बच्चे का क्या नाम? जवाद। क्या एक वो ऐसी चीज है अगर आप शेयर कर लें, रहती आपके पास है पर फिर भी आपकी नहीं होती? दिल। सर दिल, कमाल हो गया भाभी, देख रही है लड़का पकड़ा नहीं जा रहा। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया गया? जिस दर्जी ने बनाया होगा जहाँ पे वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और अभी की जो लेटेस्ट अपडेट्स है उससे भी आपको आगाह करेंगे। बानी PTI की जो है वो अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है जिसमें उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं, इस पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अखबार में छपी खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है कि बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है, खबरों से पता लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूँ। 5 दिसंबर को ATC समात के दौरान कारकुनों ने बताया गोलियां चली और लाशें गिरी। डी चौक इतना बड़ा सानिया है, लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। क़यादत पर अदम एतमाद नहीं करा, लेकिन हैरानी है बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे मालूमात मिली हैं बाहर सब गुडी गुडी चल रहा है। ऐसे सब ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो है वो बानी PTI की ये इंकशाफात हैं जो उनकी तरफ से किए गए हैं। क्या समझते हैं आप कि जो PTI का प्रोपोगेंडा है वो भी इनका? देखिए ये जो सारी बातें इनकी सामने आई हैं वो इसी तरह ही कि हमारी जो बातें हम कर रहे थे प्रोग्राम में आज और हमने जो कल की हैं उसकी तस्दीक है। जो कि मैंने आपसे कहा कि जो दरमियान में लोग बैठे हुए हैं वो परसेप्शन ऐसे जा रहा है कि वो सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं और खान साहब को भूल गए। और मेरा ख्याल है बानी PTI ने यही बातें मेंशन की हैं कि इससे खबरें मिल रही हैं कि सब गुडी गुडी चल रहा है। यानी वो अदम एतमाद तो नहीं कर रहे लेकिन अदम एतमाद भी कर रहे हैं अपनी लीडरशिप के ऊपर कि सब कुछ क्या चल रहा है। फिर वो कहते हैं कि जी मुझे उमर यूब साहब ने बताया कि 200 लोगों को गोलियां लगीं। अगर ये बात ठीक थी तो फिर उस केस को क्यों नहीं चलाया जा रहा, कमीशन क्यों नहीं बन रहा, लोगों को रहा क्यों नहीं किया जा रहा। तो जो चीज़ें सारी तफसीलात बताई हैं उसमें बहुत वाज़ेह है कि बानी PTI को महसूस हो रहा है कि उनकी जो लीडरशिप बाहर खड़ी है वो उनका साथ तेज़ी से छोड़ रही है या जो उनकी डायरेक्शंस हैं उनको वो फॉलो नहीं कर रही। अब उन्होंने 15 दिसंबर की डेट दी है कि जनाब हम यौम सोग की बात की है, फिर वो सिविल नाफरमानी की भी बात कर रहे हैं और इनकलाब की बातें कर रहे हैं। अच्छा चलें वो खैर वो जेल में है, वो जो मर्जी बातें करें, हमें उनको तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? देखें जो सियासत होती है ना, एक होती है आपके ड्राइंग रूम में और एक ग्राउंड रियलिटीज़ होती है। ग्राउंड रियलिटीज़ के अंदर जो इनकलाब की सारी बातें वैसे तो बड़ी खुशनुमा लगती हैं बोलने में भी लिखने भी, लेकिन क्या आप ला सकते हैं? और क्या वाकई इनकलाब की कोई ऐसे इनकलाब की ज़रूरत है जिसमें गर्दनें कटें? मेरा है पाकिस्तान में ऐसे किसी इनकलाब की तो ज़रूरत भी नहीं है कि रियासत की जो लोग हैं वो अपनी इदारों पे चढ़ दोने, ऐसी तो कोई मसला ही नहीं है।
میں نے آپ سے کل بھی کہا کہ پاکستان کو ایک ایسے سافٹ انقلاب کی ضرورت ہے جس میں آپ کے اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے، آپ کی اکانومی کو بہتر کیا جائے، ملک میں فورن انویسٹمنٹ آئے. لیکن بانی پی ٹی آئی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ کریں گے سول نافرمانی کی جو ہے پوری موو چلائیں گے تو اس کے اندر ہم یہ کریں گے کہ جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. ایسا صاحب انہوں نے جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، وہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جنرل فیض حمید سے میری جتنی ملاقاتیں ہوئی وہ جنرل باجوہ کی اجازت سے ہوئی. جنرل فیض جا کر جنرل باجوہ کو جو ہے وہ بریف کرتے تھے. جنرل فیض پر چارج شیٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہے. دیکھیں جنرل فیض کے اوپر وہ ہاؤسنگ کے علاوہ بھی باقی چیزیں کیس چل رہے ہیں. اب وہ ایک تو یہ ہے ان کا بیان ہے، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کا کہ میں وہاں تک ملا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے جب ان کے خلاف جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ایک کورٹ مارشل کا پورا پروسیس چل رہا ہے، اس میں یقیناً ایسی ایویڈنسز آ چکی ہیں، کوئی ایسی چیزیں آ چکی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ان کے ڈرنک لنکیج جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اسی کی وضاحت اب جنرل فیض حمید نے کرنی ہے. 60 لوگوں کے نام ہیں. پھر عمران خان صاحب کے ساتھ اگر رابطہ ہوتا تھا تو اب یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ آپ ڈائریکٹلی نہ ملیں. درمیان میں آپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پیغام رساں ہوتے ہیں، کبوتر جن کو کہتے ہیں، وہ کبوتر بھی پیغام لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو وہ جو کبوتر تھے وہ عسکری ادارے کے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ریٹائرڈ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ تو تھا نا. تو وہ چیزیں ساری کی ساری اب سامنے آ رہی ہیں. صرف میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ اس میں صرف جنرل فیض حمید صاحب کا نام کافی نہیں ہے، نہ سمپلی آپ یہ سمجھے بہت ہو سکتا ہے کہ ان کے ماضی کے بہت سارے سبارڈینیٹس اس میں شامل ہوں، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کچھ اداروں کے لوگ شامل ہوں. تو بہت سارے نام ابھی آئیں گے کیونکہ یہ ایک نیٹ ورک تھا پورا. 9 مئی کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا. آج اگر ڈی چوک کے اوپر وائلنس ہو رہا ہے، اگر آپ گولی چلنے کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے اداروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں، یہ بڑے گیم پلان کا ایک چھوٹا پلان والا حصہ تھا. وہ بڑا گیم پلان کون تھا، اس کو کس نے بنایا، اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. دیکھیں اب عمران خان صاحب، وہ آپ نے میری بات تھوڑی پوری نہیں ہونے دی، میں اس کو چلتا ہوں. آج آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کو ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے. دوسری طرف آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک میں ہمارا جو پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پیسہ نہ آئے، یعنی پوری دنیا کو ہم یہ کریں گے کہ پاکستان کو پیسہ نہ دے. اچھا جی، پاکستان کا کیا قصور ہے آپ کے ساتھ؟ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان میں اگر پیسہ آئے گا تو اس سے پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان کی عوام خوشحال ہوگی. تو آپ کو تو چاہیے کہ جو مہنگائی میں پسی ہوئی عوام ہے، جس کے بہت سارے مسائل ہیں، آپ کہیں جی ٹھیک ہے انویسٹمنٹ آنے دیں، میرا کیس چلتا رہے گا، ہم بھی اس کو اسکور کو سیٹل کریں گے. آپ پوری دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پیسہ ہی نہ دے. آپ پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں یا پاکستان کے ساتھ آپ پاکستان کے دشمن ہیں؟ آپ صرف اس لیے کہ آپ اندر ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں دنیا کو ہم چلے جی آپ انقلاب لائیں جو آپ کو لگتا ہے ایک، اور لائیں آپ جس طرح کے بھی لانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں یہ پاکستان کا کیا قصور ہے اگر پاکستان کو باہر سے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں، یعنی اپنی ریاست کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف پوری دنیا میں آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ شو ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. ٹھیک ہے نا، کل کو آپ پوری دنیا میں یہ چلائیں گے کہ جی پاکستان کو جو آپ اسلحہ پاکستان پوری دنیا سے لیتا ہے وہ نہ لے کے دیں. کل کو آپ کہیں گے جی پوری دنیا سے جو انویسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں وہ نہ پاکستان میں آئے. پاکستان میں کل کو آپ یہ کہیں گے جناب یہ اکنامک کوریڈور بن رہا ہے، نہیں جی یہ نہیں آنا چاہیے پاکستان کے اندر، کوئی ضرورت نہیں ہے، انویسٹر پیسے نہ بھیجیں، کوریڈور بنے نا. آپ ملک کی ترقی کے حق میں نہیں ہیں. تو اس کا تو یہ مقصد ہے نا. اب کہ جی آپ کہتے ہیں ہم کریں گے انقلاب لائیں گے، چلے سول جو آپ کی نافرمانی ہوتی ہے، سول نافرمانی میں یہ تو نہیں ہوتا کہ فورن انویسٹمنٹ کے لیے آپ باہر جا کے بھی دنیا کو کہیں گے آپ ان کو پیسے نہ دیں. یہ اسی طرح کے کل کو چائنیز کوریڈور چل رہا ہے جس کو بند کر دیں، گوادر تک ہی کر رہا ہے اس کو بھی بند کر دیں. یا کیا سارے پاکستان کو اپنے بند کرنا ہے اس لیے کہ آپ کو نکالا جائے؟ 9 مئی کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا اگر الزام ہے تو پھر وہی بات جو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کو بھی پھر جو ہے اس میں بلایا جائے. انہیں کیوں دیکھیں اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ 9 مئی کے اندر وہ شامل ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کے اندر وہ جنرل فیض صاحب کو نا وہ کر رہے ہیں، ریلیٹ کر رہے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ. وہ 9 مئی کی طرف کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بنیادی طور پر اپنے اس بیان کے ذریعے جنرل فیض حمید صاحب کو ایگزونریٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ان کا کیس تو صرف وہ مالی کرپشن کا تھا، تو یہ 9 مئی کے واقعات کہاں سے آ گئے؟ حالانکہ یہ سارا کچھ چونکہ مل کے کیا ہوا ہے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں. اب آپ کیونکہ وہ ان کے اوپر وہ چیزیں ہٹیں گی تو پھر آگے کاروائی ان کی جان چھوٹے گی نا. تو اب وہ بار بار اس لائن کو بتا رہے ہیں کہ جناب وہ تو ان کے اوپر تو مالی کرپشن تھی، تو یہ تو چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ بھئی وہ چیزیں وہیں سے آئی ہیں جہاں سے وہ جو لوگ شامل تھے جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے پلان کیا. یہ کوئی چھوٹی موو تھی
पूरे मुल्क में जो कुछ उस दिन हुआ कि वो एक यानी अचानक तो नहीं हो गया ना, ठीक है ना, एक्सटेम्पोर तो नहीं हुआ, चीज़ें पूरी प्री प्लान थी, उसके अंदर एक जमात की इन्वॉल्वमेंट थी, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स थे, बैरूनी हाथ थे, उसके अंदर फाइनेंसेस आए थे, उसके अंदर टारगेट्स बताए गए थे, और वो जो आपके बयानात, वीडियो बयानात, ऑडियो बयानात जो आए हैं उसके अंदर तो बड़े सीधे सीधे टारगेट्स हैं, आपने कैंट पहुंचना है, आपने इस जगह पहुंचना है, आपने ISI के ऑफिस पहुंचना है, तो आपके तो टारगेट्स ही सारे अस्करी थे जो आपकी लीडरशिप अपने कारकुनों को बता रही थी। तो चीज़ें जो हैं इतनी सिंपल नहीं है जितनी आसानी से ये दो जुमले कह देते हैं। ठीक है, हाँ एक बात है कि वो जो कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, अगरचे कि मुझे पता है कि बहुत सारे इदारों की तरफ से ये बयान भी आया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर एक दफ़ा हाई लेवल जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ये एक मुतालबा मुझे लगता है कि इनका ठीक है कि जुडिशल कमीशन बने ताकि हक़ाइक़ सामने आए, और वाकई आने चाहिए कौम के सामने। लेकिन आपने देखा माजी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात के जुडिशल कमीशन बनते हैं, इंक्वायरियाँ होती हैं, बाद में केस ठप जाते हैं। एक जेन्युइन किस्म का सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर एक वाकई जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, जो कि इनका मुतालबा माना नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है चूंकि केसेस ऑलरेडी कोर्टों में चल रहे हैं ना, उन्हीं वाकयात के जो केसेस हैं कोर्ट्स में चल रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोई हाई कोर्ट में चल रहा है, तो कोई नीचे चल रहा है, तो केस भी तो अदालत में ऑलरेडी चल रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी एविडेंसेस क्या, इस्तगासा क्या कहता है, और इनकी जो सफाई है वो भी जो ये सफाई पेश करते हैं, वो चीज़ें ऑलरेडी मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन भी बन जाए, वैसे भी ऑलरेडी अदालतों में चीज़ें चल रही हैं। हाँ। एक तो वो 9 मई को एक इनकलाब लाने की बात कर रहे थे, फिर वो 24 नवंबर को भी इनकलाब की ही बात की जा रही थी। अभी भी बानिया PTI कह रहे हैं कि इस मुल्क का जो वाहिद हल है वो सिर्फ इनकलाब है। अभी वो किस इनकलाब के इंतजार? देखें, आप तो पहले एक चीज़ देखें कि उन्होंने वो जो बात की थी सिविल नाफरमानी की, उसको उन्होंने सोग में तब्दील कर दिया। अब PTI क्या करेगी? काले झंडे लगा लें, हाँ ये उनका हक है, लगा लें, बैंड्स काले बांध लें, काले झंडे अपने घरों पे लगा लें, अपने दफातर पे लगा लें, कोई इशू नहीं है इससे। तो इसका ये मतलब एक ये भी हुआ कि वो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की बातें कर रहे थे उससे भी 50% पीछे चले गए हैं। अब वो कह रहे चले सोग मना लें। नहीं, वो इस मानो में कि मतलब वो एक एहतजाज या धरना या मार्च व्हाटएवर वो कामयाब नहीं हुआ, या फिर वो जो शहादतों का जिक्र वो कर रहे हैं 12 और 14 वो उनके हवाले से देखिए, उनके जो लोगों ने जिन्होंने उनको ये बातें बताई, उनका बकौल के फलाने आदमी ने मुझे ये बताया, फलाने ने मुझे ये रिपोर्ट बताई, या अखबारात से मुझे ये पता चला कि बयानात क्या हैं। पहली बात यह है कि वो सारी की सारी लीडरशिप खुद मुकर गई है उन सारी बातों से। किसी ने सैकड़ों कहे थे, किसी ने 600 कहे, किसी ने 400 कहे, फिर जाके बात वो 10-12 पे पहुंच गई, ठीक है, या 20 पे पहुंच गई गालबन। तो जब ये सारी, और फिर एक यहाँ हुआ कि बारात का ऐलान भी किया गया। यहाँ आपके बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि इसमें सैकड़ों लोग इसमें शहीद हुए हैं, तो मैं उनसे बारात का ऐलान करता हूँ, हज़ारे ला ताल्लुकी करता हूँ। फिर ये जो बयानात हुए उस वक्त कि खान साहब बीमार हैं और उनके पता नहीं कोई कुछ कर दिया गया है और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, एक पूरी हाइप क्रिएट की गई ना। तो अब जिनकी जिक्र कर रहे हैं उन्होंने जो पहली हाइप क्रिएट किया है, क्या उस पर यकीन कर लिया जाए? अब खान साहब को भी तो गलत इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है ना अंदर। सही, यानी जो बाहर के लोग हैं उन्हें नहीं मालूम होता कि बानी अंदर क्या हो रहा है, जेल में क्या मामला थे, उनकी सेहत ठीक है या ख़राब है, लेकिन बानी PTI को इस चीज़ का इल्म ज़रूर होता है कि बाहर सब गुड्डी गुड्डी चल रहा है। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपका, नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिल वक्त मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम, अल्लाह ने के बाद।